يا علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम. आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ. खुशी के मौके पर, यानी गदीर का मौका है, और इस खुशी में हम सब एक साथ मिलकर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. सिर्फ नाम से या नाम ले लेना ही काफ़ी नहीं है, कि ज़ुबान से अली अली करना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को भी अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है. नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे और आपके मेहमान मौलाना हसनैन बाकरी साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. आगा अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वरहमतुल्लाह. आगा, पिछले एपिसोड में जो आपने वजाहत पेश की, ख़ासकर कुरान मजीद की आयत, और साथ ही साथ वो हारिस इब्न नोमान जिसने इनकार किया, और साथ ही साथ कुछ ऐसी किताबों का ज़िक्र किया, यानी किताबों का ही नहीं, साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि मोबाइल है, आज के ज़माने में लाइब्रेरीज़ हैं, थोड़ा मुतालिया अगर कर लें तो हमें बहुत सारे वाक़ियात पता चल सकते हैं. उसी सिलसिले से आज हमारा अगला सवाल आपके लिए ख़ासकर गदीर के हवाले से रहेगा कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान में एक बड़ा ही खूबसूरत फ़िक्रा इस्तेमाल किया था, जिसमें कहा था कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला. ये मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, जो ख़ासकर लोग ये कह देते हैं कि मौला के मायने दोस्त के हैं, हम चाहेंगे इसकी आप वजाहत कर दें और इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन. इब्तिदा में मैं आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और इस अज़ीम खुशी के मौके पर, इन अज़ीम अय्याम में जो इंतहाई पुरमसरत तारीख़ें हैं और अज़ीम खुशी का मौका है अहले विला के लिए, मोमिनीन के लिए, तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ. यकीनन गदीर बहुत अज़ीम तारीख़ है, बहुत बड़ी खुशी है, और इसके बहुत से फ़ज़ाइल भी किताबों में बयान हुए हैं. गदीर एक ऐसी तारीख़ है, एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर बाकायदा इसको एक ख़ास मोमिनीन के लिए खुशी का दिन करार दिया गया है, विला के लिए. कोशिश करें हम ज़हनी तौर पर आमादा हों, तैयार हों. आज तो होना ये चाहिए कि गदीर को हम अहमियत दें, और इस तरीक़े से अहमियत दें कि मालूम हो कि अली वालों की खुशी है. बहुत अच्छी बात. जैसे किसी हद तक हम लोगों ने गम सैयदुश शुहदा को, करबला के गम को अहमियत दी, और अमलन उस सिलसिले में आगे आए, और आज मालूम होता है आशूर के दिन की अहले बैत के चाहने वालों का गम है आशूर का दिन. उसी तरीके से गदीर में भी मालूम होना चाहिए कि अहले बैत के चाहने वालों की खुशी है, बहुत बड़ी खुशी, उसको हम अहमियत दें इंशाअल्लाह. जैसे बास चीज़ें हमारे यहाँ राइज होना चाहिए. हमारे ईद का एक तस्वुर है, बज़ाहिर बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन हो जहन बनाने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए. मसलन हमारे ईद में ईदी देने का तस्वुर है, बड़े बच्चों को, छोटों को ईदी दें. तो जिस तरीके से हम बकिया ईदों में, जो हमारी ईद है, यकीनन ईद फित्र भी हमारी ईद है, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान भी हमारी ईद है, वैसी सबसे बड़ी ईद तो ईद गदीर है. तो यहाँ भी ईदी का एक सिलसिला होना चाहिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ, बच्चों को भी एक खुशी हासिल हो, और उनके जहनों में एक ईद का तस्वुर आए. या इसी तरीके से मसलन जैसे हम आज ईद फित्र में नए लिबास नौ की फ़िक्र होती है, अलबत्ता ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे एहसास होता है कि हाँ ईद का एक अहतमाम हो, ईद की तैयारी हो, ऐसी गदीर के लिए भी होना चाहिए. गदीर की तरफ इस सिलसिले में भी हम तवज्जो दें. एक दूसरे को मुबारकबाद देने का भी गदीर में खुसूसियत से ताकीद की गई है कि सिलसिला हो, एक दूसरे को मुबारकबाद दें. यहाँ तक कहा गया है कि यानी और किसी मौके पर नहीं मिलती इस तरीके की रवायतें कि जब मोमिन गदीर के दिन दूसरे मोमिन से मिले तो मुस्कुरा के मिले, यानी एक इजहार मसरत भी होना चाहिए, इजहार खुशी भी होना चाहिए. इससे मालूम होता है बहुत अजीम तारीख़ है, बहुत अहम तारीख़ है. तो ये मुस्कुरा के मिलना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए. मुबारकबाद में
یہی جملہ کہا جاتا ہے. یعنی آدمی اور بھی الفاظ ادا کر سکتا ہے مبارکباد کے، لیکن یہی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، یعنی خدا کی حمد ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں امیر المومنین کے مولائیوں میں قرار دیا، امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں میں اور ان کی اولاد کی ولایت کو قبول کرنے والوں کو قرار دیا. تو یہ ایک جملہ ہے. یہ بھی میں نے عرض کیا کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں رائج ہوں، ہم توجہ دیں، ہم غدیر کی جانب آئیں، غدیر کی عظمت کو پہچانیں، غدیر کی اہمیت کو پہچانیں. کبھی کبھی بعض چیزوں کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی بہت سے نقصانات کا سبب ہو جاتی ہے. جی. تو غدیر کے سلسلے میں ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں، ہم اہمیت. ابھی ایک بات تھی کہ آج ہمارے مطالعے کا بھی شوق ہونا چاہیے، یعنی صرف دوسرے ہی مطالعہ نہ کریں، غدیر کو سمجھیں، ہم خود غدیر کو کے سلسلے مطالعہ کریں، خود ہماری معلومات ہونا چاہیے، خود ہم لوگوں کو کتابیں پڑھنا چاہیے، خود ہم لوگوں کو غدیر کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. یعنی غدیر کے سلسلے میں ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، اس سے ہماری بھی معرفت میں اضافہ ہوگا، اہمیت میں اضافہ ہوگا. بات آئی خود غدیر کے سلسلے میں جو ایک پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا، بہت مشہور جملہ ہے، حدیث پیغمبر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. البتہ پیغمبر نے ایک مکمل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ایک طولانی خطبہ ہے جو واقعہ میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا کہ جس وقت پیغمبر غدیر خم میں پہنچے ہیں، حکم خدا آیا ہے اور حکم خدا کے بعد پیغمبر رکے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، جو آگے بڑھ گئے تو انہیں واپس بلایا ہے، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار دیکھا. جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنوایا ہے، اس کے اوپر تشریف لے گئے، خود جلوہ افروز ہوئے اور امیر المومنین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. پھر کیا خوبصورت منظر، یعنی ایک مکمل اپنے طولانی خطبہ اور اس وقت ارشاد فرمایا تھا. کوشش کریں کہ اس خطبے کو بھی ہم لوگ غدیر کے موقع پر ضرور پڑھیں. یعنی اس میں واقعاً ایک دین کا پیغام تھا، بہت سی چیزیں تھیں اس خطبہ غدیر میں. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ کسی موقع پر عرض ہوگا. تو اس خطبے میں ایک جملہ یہ تھا، یعنی ایک مکمل خطبہ ہے جس کا ایک جملہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا تھا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. البتہ اس سے پہلے بھی بہت سے جملات تھے کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا کل مؤمن و مومنہ، اور میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. یعنی یہ گویا ایک پوری ترتیب بیان کی کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا کل مؤمن و مومنہ، میں مومن اور ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں، و من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یہ بھی تھا. یا اسی طریقے سے اسی موقع پر پیغمبر نے فرمایا تھا، لوگوں سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے نفسوں پر ہمارے مولا ہیں. تب یہ جملہ تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ یہ ایک جملہ درمیان میں امیر المومنین کے سلسلے میں، اور جو روایتوں میں ہے منظر ہے کہ پیغمبر نے اٹھایا ہے مولا کائنات کو، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں نے جملہ لکھا ہے کہ اتنا بلند کیا ہے کہ دونوں کے بغل کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، ظاہر ہو رہی تھی، اور گویا شاید ایک طریقے کی تعبیر تھی کہ اپنے سامنے امیر المومنین کو کیا ہے. اس کے شاید ایک پیغام یہ تھا کہ جب آفتاب رسالت گویا نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو پھر یہ ماہتاب امامت سامنے آتا ہے. گویا ایک عملاً بھی پیغام تھا کہ ہمارے بعد گویا علی ابن ابی طالب ہیں. تو اب یہ جو جملے کی بات آئی، اولاً جو کل کی گفتگو میں تھا، اس سے پہلے گفتگو میں کہ اہل سنت کی کتابوں میں خود اسی حدیث غدیر کو یا اس جملے کو، یا پیغمبر نے جو حدیث ارشاد فرمائی اسی کو ہم حدیث غدیر کہتے ہیں. یعنی جو پیغمبر نے فرمایا، اس حدیث غدیر کو ہمارے ہاں تو متواتر ہے، کثرت سے ہے، اور ہر کتاب نے لکھا ہے، لیکن اہل سنت نے بھی بہت کثرت سے اس کو لکھا ہے. مثلا خود اگر ہم الغدیر میں دیکھیں، علامہ امینی نے اس حدیث غدیر کو 110 اصحاب سے نقل کیا ہے. یعنی 110 اصحاب سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، معمولی تعداد نہیں. یعنی علامہ امینی 14ویں صدی کے ہیں. 14ویں صدی میں ان تک جو کتابیں پہنچی، یعنی درمیان میں بہت سی کتابیں جلائی گئی ہیں، بہت سی کتابیں دریا برد ہوئی ہیں، بہت سے آثار مٹ گئے ہیں، اس کے بعد ان تک جو آثار پہنچے یعنی جو ثابت ہے، ان میں سے 110 اصحاب سے حدیث غدیر کو نقل کیا، اہل سنت کی کتابوں سے، یعنی ہمارے یعنی اہل سنت کی کتابوں سے 110 اصحاب سے، اور ساتھ ہی ساتھ 84 تابعین، 84 تابعین کہتے ہیں اصحاب کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جی، یعنی دوسرے نمبر کے جو، یعنی جو رسول کے زمانے میں تھے، رسول کو دیکھا ہے، جو تعریفیں اس کے مطابق وہ اصحاب تھے. اصحاب کے بعد کا جو دوسرا درجہ تھا، یعنی جن لوگوں نے اصحاب سے سنا تھا،
ان میں سے 84 لوگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے. اس کے بعد بہت سے علماء کی کتابوں سے نقل کیا ہے. ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن اتنی تعداد میں خود نقل کیا ہے یعنی اہل سنت کی کتابوں میں. اب اصل بحث آتی ہے کہ یہ جو اعلان کیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا، اگر ہم مکمل واقعے کو نگاہوں میں رکھیں یا جس حد تک گفتگو ہوئی ہے آپ کے سامنے، اگر ہم اس پس منظر کو نگاہوں میں رکھیں اور ان آیات اور ان واقعات کو نگاہوں میں رکھیں تو یہ آشکار ہے، واضح ہے. یعنی یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں کہ مولا کی کیا معنی ہے. بہت اچھی یہ معمولی سی بھی عقل رکھنے والا انسانوں کو سمجھ لے گا کہ یہاں پر مولا کے معنی کیا ہے. یعنی یہ خود پیغمبر کا اتنا اہتمام، اللہ کی جانب سے یہ حکم، قرآن کی وہ آیت، وہ لہجہ قرآن کا اور اس قرآن کے انداز کے بعد، اس لہجے کے بعد، اس تاکیدی حکم کے بعد، تحدیدی حکم، بلکہ تاکید تحدید بھی، اگر نہیں پہنچائے تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دے. اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ ولایت کے معنی یا مولا کے معنی بہت اہم ہیں. اور ہمارے ہاں ولایت کے معنی جو ہیں، یعنی جو یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، یعنی جس طریقے سے میں حاکم ہوں اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب حاکم ہے. جیسے میں اولا بتصرف ہوں، یعنی تمہارے اوپر اولویت رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں، اسی طریقے سے میرے بعد علی ابن ابی طالب بھی اولویت رکھتے ہیں، اولا بتصرف ہیں، یعنی حاکم ہیں، صاحب اختیار ہیں، تمہارے اوپر حکومت رکھتے ہیں، تمہارے اوپر گویا ان کو اختیار حاصل ہے. یہ معنی ہے، حقیقی معنی بھی یہی. اور اس کا سب سے پہلا ثبوت خود تمام پورا واقعہ ہے، خود پیغمبر کا اہتمام ہے، خود آیات کا نزول ہے. اگر ہم اسی آیت تبلیغ کے انداز کے اوپر غور کر لیں اور اس آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو خود معلوم ہو جائے گا اس کا کیا نتیجہ ہے، کیوں ہے، یا اس کے معنی کیا ہے، مولا کے معنی. اچھا، اسی میں ہی ہم چاہیں گے کہ آپ کو بیچ میں کاٹ کے معذرت چاہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں سے کچھ اہم نقطے وہ انشاءاللہ نہیں بعد پہلے یہ مکمل ہو جائے، چونکہ اس خطبے میں اور بھی دیگر چیزیں تھیں. اصلی یہ موضوع اہم ہے، اس لیے بھی اہم ہے، شاید بعض ناظرین متوجہ نہ ہوں. ہمارے ہاں ایک شروع سے، ابتدا سے، میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ یہ واقعہ یا یہ حدیث غدیر، یہ ولایت کا اعلان یا امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان تمام اہل سنت کے درمیان متفق علیہ. ان تمام عالم اسلام اس چیز کو مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ذرہ آج کے زمانے میں کوئی لا علمی کی بنیاد پر بالکل کٹ حجتی پر اتر آئے اور جہالت پہ اتر آئے تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں. تمام علماء نے اس چیز کو مانا ہے. تو پھر سوال ہوگا پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ یعنی جب اصل چیز کو سب مانا ہے، اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ اس مولا کے معنی کیا ہے. یہ آج ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اختلاف یہ ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ، اور وہ بھی دلیلوں کی بنیاد پر، آیات کی بنیاد پر، واقعے کی بنیاد پر، اہتمام کی بنیاد پر، کہ یہاں پر اولا کے معنی حاکم تھے، سرپرست تھے اور اولا بتصرف تھے وغیرہ وغیرہ، جس معنی میں رسول ہے. اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہنا ہے ایک تعداد کا البتہ، کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنے اہتمام سے اللہ کی جانب سے بھی اہتمام، رسول اللہ نے اہتمام کے دوستی کے لیے. جبکہ واقعاً اگر ہم غور کریں، معمولی سی بھی توجہ رکھیں گے تو ہم صاف صاف کہیں گے کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے نہیں ہو سکتے. سب سے پہلا سوال پیغمبر نے اللہ مولایا، یعنی یہ صرف یہ نہیں کہا تھا کہ علی ہمارے مولا ہے، بلکہ یہ جو اللہ ہمارا مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں، میں مومنوں مومنوں کا مولا ہوں. پھر تیسرا جملہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. یعنی اولاً یہ خود تینوں لفظ ایک ساتھ کہیں ہیں. تو اب ظاہر سی بات، ہم اللہ کو اگر مولا مانتے ہیں کس معنی مانتے ہیں؟ یعنی یہی تو جملہ، اللہ مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، تو ہم اللہ کو مولا مانتے ہیں کس معنی مانتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں، جرت رکھتے ہوں کہ اللہ مولا ہے نہیں ہمارا دوست ہے، تب تو ٹھیک ہے، ہم آ کر کہیں من کنت مولاہو میں ترجمہ کریں گے کہ جس کے ہم دوست ہیں اس کے علی دوست ہے. دوسرا جملہ یہ فرمایا انا مولا کل مؤمن و مومنہ، میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں. تو اب ہم یہاں پر رسول اللہ کے لیے کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی مولا کے معنی ہم یہاں پر کیا لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی جاہل آدمی بھی نہیں کہے گا کہ یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دوست ہوں. نہیں، جس طریقے سے اللہ ہمارا حاکم سرپرست اولا بتصرف ہے، ویسی میں حاکم و سرپرست اور اولا بتصرف ہوں. اسی طریقے سے من کنت مولاہ فہذا علی ابن ابی طالب بھی ہمارے لیے حاکم اور سرپرست اولا بتصرف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اولاً اگر ہم آیات پہ ہیں، 3 آیتیں میں نے عرض کی تھیں کہ خود آیت کا انداز، یعنی یہ حکم دینا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ دوستی کے اعلان کے لیے اتنا اہم حکم اس طریقے سے نہیں کہے گا. اور جہاں پر یہ جملہ کہہ دیا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر آپ نے مولا ہونے کا اعلان نہ کیا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دی. تو ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں پر دوست ہونے کا اعلان اگر نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دی. بہت اچھی بات ہے. یعنی اس سے ماننا پڑے گا کہ ایک حاکمیت کا اعلان تھا، اپنے بعد جانشینی کا اعلان تھا، اپنے بعد خلافت کا اعلان تھا، اپنے بعد اولا بتصرف ہونے کا اعلان کیا تھا.
دوسری طرف ہم اگر واقعاً غور کریں، پیغمبر نے اتنے اہتمام سے 1.25 لاکھ کے مجمع کو روکا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً تقریر کی، خطبہ 1 گھنٹہ خالی تقریر کی، اتنے سے اعلان کے لیے کہ تم جو ہے مولا دوست مانو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں لوگوں کو کہنا چاہیے تھا، اتنے معمولی سے جملے کے لیے آپ نے ہم کو اتنی دیر کھڑا کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسی واقعے میں ہم جائیں کہ جس وقت اعلان کر دیا، پیغمبر نے باقاعدہ خیمہ نصب کروایا ہے، خیمے میں امیر المومنین کو بٹھایا ہے، تمام اصحاب کو حکم دیا تھا کہ ایک ایک آدمی جا کر امیر المومنین کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں مبارکباد دے مولا ہونے کی۔ اور ہر صحابی نے، حتیٰ خلیفہ ثانی سے بھی یہ جملہ بہت مشہور ہے، سب نے کہا تھا کہ بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، کہ مبارک ہو علی ابن ابی طالب آپ کو کہ آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ یعنی یہ خود جملے خلیفہ ثانی سے منشور ہے، منسوب ہے، یعنی ہر صحابی نے مبارکباد، یہ تاریخ میں ہے، ہر صحابی کو پیغمبر نے حکم دیا تھا۔ 3 دن تک مبارکبادی کا سلسلہ چلا ہے، یعنی 3 دن مبارکبادی۔ اب اس سے معلوم مبارکبادی 3 دن صرف اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے دوست ہو گئے، یعنی خود سوچنے والی بات، بہت اچھی آپ نے بات، منطقی چیز ہے، یعنی خود انسان اپنی عقل کا استعمال کرے۔ ایک ایک صحابی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو عورتیں تھیں، چونکہ مردوں کے لیے سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مبارکباد، عورتیں کیسے مبارکباد ہیں، اس کے لیے ایک تشت منگایا گیا ہے، اس میں پانی رکھا گیا ہے۔ ایک طرف امیر المومنین نے اپنا دست مبارک پانی میں ڈالا، دوسری طرف خواتین آتی تھیں، پانی پر اپنا ہاتھ رکھتی تھیں اور امیر المومنین کو مبارکباد دیتی تھیں۔ یعنی زبانی مبارکبادی بھی پیغمبر نے دلوائی ہے اور عملی مبارکباد دلائی۔ تو اب پیغمبر اگر کہہ رہے ہیں کہ مبارکبادی دو اور ہر صحابی مبارکبادی دے رہا ہے، تو کس لیے دے رہا ہے؟ صرف اس بات کے لیے کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے بظاہر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو قابل غور، ہم مثلاً بالفرض اگر اپنے نماز پڑھانے والے کو مولانا کہتے ہیں یا اپنے محلے میں مولوی صاحب کہتے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے وہاں مولانا کے معنی دوست ہوتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے محلے میں بھی مولا کے معنی، مولانا کے معنی ہمارے مولا ہوتے ہیں، ترجمہ کریں تو کیا مولانا کے معنی ہمارے دوست ہوتے ہیں؟ وہاں بھی کوئی نہ کوئی اپنے سے افضلیت کے معنی ہوتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے یہاں جو استعمال کرتے ہیں رائج ہے، وہاں تو کہتے ہیں کہ نہیں مولانا معنی یہاں دوست سے نہیں، بلکہ ایک جو ہم سے آگے ہے اور ہمیں جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے جس کو۔ تو اب جب اتنے سے جگہ پر آپ اس کے معنی کریں تو جو بڑے معنی ہوں گے اور جہاں اللہ اعلان کروا، رسول اعلان کروا، ظاہر سی بات وہاں دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اتنا اہتمام، اس ذیل میں بات مکمل ہو جائے گی۔ اس ذیل میں کسی اہل سنت ہی کا ایک واقعہ تھا، یہ بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ نے جو واقعہ ہے پورا کہ لوگوں کو روکا ہے، اعلان کیا ہے، اور مولا یعنی ہمارے مولا ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ کسی نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک دوست کسی دوست سے ملنے گیا اس کے شہر، ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد وہ دوست واپس چلا گیا اپنے دوسرے شہر جہاں جانا تھا۔ انہوں نے جب اس کا دوست اپنے گھر پہنچنے والا تھا تو فون کیا اس کو کہ واپس آ جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ ہم اپنے گھر پہنچنے والے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے، کیا نہیں ایک ضروری کام ہے۔ تو اس نے بہت پوچھا کیا کہ جلدی آ جاؤ، واپس آئے۔ وہ پریشان ہوا کس لیے بلا رہے ہیں۔ خیر وہاں سے گھر گئے بغیر وہ واپس چلا آیا، دوبارہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ تو جب واپس اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ ہم نے اس لیے بلایا تھا تاکہ یہ بتا دیں کہ ہم تم کو دوست رکھتے ہیں۔ تو وہ ناراض ہو گیا، بھڑک گیا، بھائی اتنی ہی بات کہنا تھا کہ دوست رکھتے ہیں، تو اس کے لیے اتنے ہم کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اتنے دور سے آپ نے بلایا، واپس بلایا، اتنے سے خالی جملے کے لیے کہ ہم دوست ہیں آپ کے، اتنی معمولی سی بات کے لیے فوراً جس نے بلایا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اس ایک ہمارے عمل سے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اتنے معمولی سے معنی کے لیے اتنی زحمت نہیں دے سکتے۔ تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو جو روکا تھا اور مبارکبادی دلوائی ہے اور یہ 1 گھنٹے کی تقریر کی ساری صرف اتنے سے بات کے لیے کہ ہم دوست ہیں یا علی تمہارے دوست، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، مولا کے معنی حاکمیت کے ہوں گے، مولا کے معنی سرپرستی کے ہوں گے۔ اور اس ذیل میں صرف یہ ہم لوگوں کا، البتہ اس میں تفصیلات ہیں، میں وقت نہیں ہے کہ عرض کروں، ہم کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ خود اہل سنت نے بھی اس سلسلے میں بعض لکھا ہے کہ یہاں پر مولا کے معنی اولا بالتصرف ہیں، حاکم ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، کیونکہ وقت کی کمی ہے اور کیا کریں، کیونکہ ایسا موضوع ہے غدیر کا کہ اس میں واقعے اتنے لمبے ہیں اور خطبے بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم پورے سوال نہیں کر پاتے ہیں۔ فی الحال ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم حاضر رہیں گے، موجود رہیں گے آپ کے سامنے، اور آغا بھی موجود رہیں گے۔ بات ہوگی عید غدیر کے سلسلے سے۔ فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ يا علي الطهر يا مجدا تسامى